बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अदरीस खान, जो माहिर तबीब हैं और नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आप PhD हैं और आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में नेचुरल मेडिसिन के, और मर्ज़ जरियान के इलाज के हवाले से जो आपको मलका हासिल है वो शायद ही पाकिस्तान में किसी और तबीब को हासिल हो। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर जरियान का मर्ज़ क्या है, ये किस तरह आपको अंदर से घिन की तरह खा जाता है, और इसका इलाज जो है वो आखिर हकीम हजरात के पास ही क्यों है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? जी ठीक। जी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज बात करेंगे हम एक कॉमन मर्ज़ जरियान पे, जिसमें बहुत से नौजवान और या उससे थोड़ी ज़्यादा उम्र के लोग भी जो है उसका शिकार रहते हैं, और वो बेशुमार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उसमें यूरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वहाँ से उनको कोई शाफी इलाज नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है? और दूसरा, जरियान जो होता है नौजवानों को या उससे थोड़ी बड़ी उम्र के, आखिर उसकी वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जरियान कहते किसको हैं। जी, क्योंकि बाज़ मरीज़ों को पता भी नहीं होता कि मैं इस मर्ज़ का शिकार हो चुका हूँ। अच्छा। जरियान का लफ्ज़ी मतलब है जारी हो जाना, ठीक है। और ये जो असल मर्ज़ है इसका पूरा नाम है जरियान मनी अच्छा। या जरियान मज़ी। वो थोड़ी आगे डिटेल फिर मैं बाद में शेयर करेंगे, लेकिन असल ये होता है कि जो नौजवान लड़के होते हैं, स्पेशली 18-17 साल से लेके 25 साल के दरमियान, उनमें ये मर्ज़ ज़्यादातर कॉमन होता है। अच्छा। उसमें होता क्या है कि जब वो सोचते हैं, जब उनको फोश ख्यालात आते हैं, फोश कंटेंट देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, या फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, किसी खातून से बात करते हैं, या इस तरह किसी भी वक्त उनके माइंड में कोई, जब चूँकि उस वक्त हार्मोन्स ज़्यादा बन रहे होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स, तो उन्हीं हार्मोन्स की वजह से, चूँकि शादियाँ आजकल लेट हो रही हैं, अच्छा। तो वो हार्मोन जब ज़्यादा बनते हैं तो वो फिर सेंसिटिविटी भी ज़्यादा काज करते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से वो बग़ैर इरादा के उनकी मनी खारिज होती है, मतलब ना चाहते हुए उनकी जो स्पर्म है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसको हम इंग्लिश में इसलिए स्पर्माटोरिया भी कहते हैं। अच्छा। जरियान को अगर आप सर्च करना चाहेंगे लिटरेचर में तो इसको स्पर्माटोरिया कहते हैं। स्पर्माटोरिया में क्या होता है कि आपका बग़ैर इरादे के मनी या कतरे निकल जाना। अच्छा। इसको अच्छा, ये ज़्यादातर आपके एक तो ख्यालात के साथ लिंक होता है, और दूसरा इसका पेशाब के साथ लिंक होता है। अच्छा। बाज़ औक़ात यूरन करने से पहले या पेशाब करने के बाद ये आपको बग़ैर इरादा के कतरे खारिज होते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मरीज़ पहचाने कैसे खुद को? जैसे आपने कहा ना कि मरीज़ को पता ही नहीं होता कि वो मरीज उसका जरियान का मरीज़ है, जैसे आपने कहा ना पेशाब से पहले या बाद में, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये बाद में कुछ कतरे खारिज हो रहे हैं पेशाब के साथ, या इसकी क्या कैफियत होगी? असल में ये होता है कि अमूमन जब ये बीमारी शुरू होती है उस वक्त जब बंदा नौजवान हो रहा होता है, अच्छा, उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरी बॉडी में ये क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या तब्दीली आ रही है, क्या ये नेचुरल है या ये कोई बीमारी है। अच्छा। बाज़ लोगों को ये लगता है कि शायद ये ऐसे ही होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है, और ये इस उम्र में होता रहता है, और फिर जब मैं शादी हो जाएगी या बड़ा हो जाऊँगा तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। लोग इस ख्यालात में होते हैं, लेकिन ये चीज़ उनको समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो सेक्शुअल सिस्टम है वो बाकायदा नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अच्छा। जैसे ही हमारे माइंड में पिट्यूटरी एक्टिव होता है, हमें कोई ख्यालात आते हैं, तो उन ख्यालात की बेस पे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टुवर्ड्स द हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ बढ़ती है, और उससे हमारी शहवत आती है, और उस शहवत को जब तक एक ख़ास तरीका जिसको हम मुबाशरत या इंटरकोर्स कहते हैं वो नहीं करते तब तक डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर उससे पहले आपका कोई डिस्चार्ज आ रहा है बग़ैर इंटरकोर्स किए, बग़ैर मुबाशरत किए, तो फिर इसका मतलब है आप बीमारी का शिकार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने प्रोग्राम से पहले थोड़ी सी रिसर्च की कि इस तरह के मरीज़ जब किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या सेक्सोलॉजिस्ट जो हैं, या यूरोलॉजिस्ट जो हैं, या डॉक्टर जो हैं, वो इसको बीमारी नहीं मानते। वो कहते हैं जी कि नेचुरल अमल है, उस वक्त तेज़ी से वो सारा सिस्टम स्पीड अप हुआ होता है, और ये नेचुरल है, जैसे बच्चे की शादी होगी और वो ठीक हो जाएगा। तो लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये सिस्टम हो रहा है किसी के साथ, तो क्या उसकी बॉडी को फिर नुकसान भी पहुंच रहा है? जी बिल्कुल। जब वो यही बात करते हैं कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा, ये नेचुरल है,
تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ شادی کا وقت آنے سے پہلے پہلے وہ بالکل زیرو ہو چکا ہوتا ہے. اچھا. وہ شادی کے قابل ہی نہیں رہتا. یہ اس طرح سے بیماری کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے, اسی طریقے سے یہ کھا جاتی ہے. اچھا. اس میں ہوتا کیا ہے, ڈاکٹر اس کو کیوں بیماری نہیں مانتے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو میڈیکل کا جتنا لٹریچر ہے وہ سارا یورپ بیسڈ ہے نا. اچھا. تو یورپ میں چونکہ شادی ہو یا نہ ہو ان کا سسٹم چلتا رہتا ہے, ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مادر پدر آزاد ہیں, ساری چیزیں. ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے, ہمارے یہاں جب تک شادی نہیں ہوگی تب تک وہ سسٹم نہیں چلے گا. تو وہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ کوئی چیز اندر ہی اندر پکا رہے ہیں لیکن وہ کہیں یوٹیلائز نہیں ہو رہی. تو جب وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی تو وہ پھر ہمیں ریئیکشن دینا شروع کر دیتی ہے. تو جو لٹریچر ہے یورپین کا میڈیکل کا, وہ تقریباً انہوں نے 1980-90 کے لگ بھگ اس بیماری کو اپنے کنٹینٹ سے ویسے نکال دیا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, نائٹ فال اور جریان میں پھر کیا فرق ہے؟ اگر مثال کے طور پہ وہ فیکٹری چل رہی ہے نوجوان میں ماشاءاللہ تیزی سے, تو وہ نائٹ فال بھی عموماً نوجوانوں کو ہوتا ہے, تو اس میں اور اس میں فرق ہے کوئی چیز؟ جی, نائٹ فال جو ہے وہ نیچرل پروسیس ہے, لیکن وہ بھی اگر مہینے میں 1 سے 2 دفعہ ہو. اچھا. اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ بھی بیماری کنسیڈر ہوتا ہے. اچھا. آپ جب طب کا بر صغیر کا لٹریچر اٹھائیں گے, جس میں حکیم اجمل خان کی بکس اٹھائیں گے, حکیم سعید کی بکس اٹھائیں گے, یا جو ماہر طبیب ہمارے رہے ہیں وہ جب ان کا لٹریچر اٹھائیں گے, تو یہ آج سے نہیں بلکہ آج سے 100-150 سال پہلے پرانی بھی جو اردو بکس ہیں, ایون ابو علی سینا کی بکس بھی ہیں, ان میں اس بیماری کا ذکر ملتا ہے اور اس بیماری کا باقاعدہ علاج بھی موجود ہے. کیونکہ یہ ایسا نہیں, کیونکہ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حکیموں کی من گڑت بیماری ہے, ایسی کوئی بیماری ہوتی نہیں ہے. اسے ہائپر سینسٹیوٹی بولا جاتا ہے جی, وہاں پہ کہ زیادہ سینسٹیو ہو گیا ہوگا آرگن آپ کا, اس وجہ سے ہو رہا ہے. جی جی وہ بولتے ضرور ہیں لیکن وہ اس کو بیماری کنسیڈر نہیں کرتے نا, اس کا ٹریٹمنٹ بھی کوئی نہیں ہے ان کی کسی بک میں بھی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ڈاکٹرز کے پاس ایسے جاتے ہیں پھر بھی وہ جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ اینٹی بایوٹکس پہ لگا دیتے ہیں. اچھا. نہ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے نہ یہ وائرل انفیکشن ہے, اس کا اینٹی بایوٹک کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. ہاں. تو وہ اور پھر یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ٹیسٹوں میں بھی نہیں آتی. اچھا وہ ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں, CBC کروا لیں گے, یورین کمپلیٹ کروا لیں گے, یا سیمن انالیسس کروا لیں گے. وہ ٹیسٹ عام طور پہ نارمل آتے ہیں. ان ٹیسٹوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ مریض کی ہسٹری کے ساتھ ہے, مریض کے سائن سمٹمز کے ساتھ ہے. تو پھر اس سے پھر ہم آگے اس کو ڈائگنوز کر کے اس کی تشخیص کر کے علاج شروع کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کا پھر کس طرح کا علاج ہوتا ہے؟ نوجوانوں کو کس طرح ہم گائیڈ کریں کہ اگر ان کو اس طرح کا کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے, جریان میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں, تو وہ پریکاشنز کے طور پہ کیا کریں, اور پھر علاج کے لیے کہاں سے رجوع کریں, کس کے ساتھ رجوع کریں گے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر علاج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, یا کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ کو پیشاب کے ساتھ قطرے آنا شروع ہوں گے, پھر ایسا ایسا جیسے آپ خیالات لے کے آئیں گے پھر شروع ہو جائیں گے, موبائل پہ بات کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جیسے ہی مائنڈ میں خیال آئے گا ویسے ہی کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ تو ایک نیچرل ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو علامات کیا ہوتی ہیں؟ ایسا مریض ہمیشہ میدے کا مریض بھی ساتھ ہوتا ہے. اچھا. اس کو گیس, قبض, تیزابیت اس کا سامنا لازمی رہتا ہے ایسے مریض کو. اور عموماً وہ جب قبض کی صورت میں پخانہ کرنے کے لیے زور لگاتا ہے اس وقت بھی اس کے قطرے آتے ہیں. اس طرح سے بھی لنک ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا وزن نہیں بڑھتا, اس کی صحت نہیں بنتی. وہ کہتا ہے کہ میں بڑا کچھ کھا پی رہا ہوں لیکن میرا چہرہ جو ہے پچکے جا رہا ہے, مجھے شکل سے دیکھ کے لوگ پوڈری سمجھتے ہیں, نشئی سمجھتے ہیں, میری صحت نہیں بن پا رہی ہے. پھر اس کے ہاتھوں پاؤں کی تلیوں میں سے جلن ہوتی ہے, سیک نکلتا ہے. پھر اس کی بھوک مرنا شروع ہو جاتی ہے, اس کو پیاس کم لگنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے جو گھٹنے ہیں, جوڑ ہیں, وہ درد کرنا شروع کر جاتے ہیں, اور ان میں چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ 20-25 سال کا نوجوان بھی اپنے آپ کو 50 سال کا بوڑھا محسوس کرنے لگ جاتا ہے. اور ایسی بیماری اگر انٹریٹڈ چھوڑ دی جائے تو اس سے بال بھی جلدی سفید ہونے لگ جاتے ہیں. اور عموماً ہم نے تو ایسے ایسے نوجوان دیکھے ہیں کہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو چہرے سے لال سرخ ہوتے ہیں, باڈی بلڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جم بھی لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے باڈی میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں کوئی بچہ بھی دھکا دے تو ہم گر جائیں. تو اتنی ویکنس ان کے اندر اس بیماری کی وجہ سے آ چکی ہوتی ہے. تو ایسی کنڈیشن کو انٹریٹڈ چھوڑنے کے بجائے بلکہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ طب یونانی میں موجود ہے. آپ اچھے ماہر طبیب کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اس کا مستقل علاج کرے گا. اب دوسری چیز جو اس کے ساتھ اگر ہم طب یونانی میں بات کریں تو یہ گرمی کا مرض ہے. اچھا. اس میں آپ کی باڈی جو ہے وہ اوور ہیٹڈ ہوتی ہے. جیسے آپ کا پانی ہے نا,
وہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو جمتا ہے، جیسے اس کو گرم کرتے ہیں تو وہ پگھلتا ہے، اور اس کو اور زیادہ گرم کرتے ہیں تو بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، آپ کو نظر بھی نہیں آتا۔ اسی طریقے سے باڈی میں جو مادہ منویہ ہے جب وہ ہیٹ کی طرف جاتا ہے تو وہ اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے کنٹرول سے نہیں رہتا اور باڈی سے نکل جاتا ہے۔ جتنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کی ڈسچارج کے اوپر رہے تو آپ کا مادہ اتنا گاڑھا ہونا چاہیے۔ اچھا، اور پانی کو جب آپ نے گاڑھا کرنا ہے یا جمانا ہے یا تھک کرنا ہے تو اس کو آپ ٹھنڈا کی طرف لے کے آئیں گے۔ جی، تو ایسا مریض جو گرمی کا شکار ہے اس کو ٹھنڈی ادویات دی جاتی ہیں، تو اس سے وہ اس کا جو مادہ ہوتا ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے جو اس کی ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے، اس سے پھر اس کی جو یہ بیماری ہے یہ کنٹرول ہوتی ہے۔ جیسے ہی بیماری کنٹرول ہوتی ہے تو پھر اس کی صحت بننا شروع ہوتی ہے اور وہ ان ساری بیماریوں سے باہر نکلتا ہے۔ جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال، آخری سوال کے طور پہ، کہ آج کل جیسے آپ نے کہا نا نوجوان وہ اس طرح کا مواد دیکھتے ہیں، تو سوشل میڈیا تو اب اتنا پھیل گیا ہے، اس پہ ہر طرح کا کانٹینٹ موجود ہے اور وہ ہر نوجوان کے جو ہے وہ ہاتھوں میں ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ٹریگر کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ سارا دن اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں تو آپ کا شہوت کی طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ جی، جیسے ہی آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں یا ایسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس وقت آپ کا پیٹیوٹری گلینڈ ایکٹیو ہوتا ہے جو آپ کو اس معاملات کی طرف ٹریگر کرتا ہے۔ اب آپ اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ٹریگر ہوں گے، اور اگر 24 گھنٹے میں 1000 دفعہ دیکھتے ہیں تو 1000 دفعہ ٹریگر ہوں گے۔ تو ہارمونز کا سسٹم یہی ہے کہ جیسے ان کو سٹیمولس ملتا ہے وہ اپنا فنکشن شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا مائنڈ بنتا ہے اسی وقت آپ اریکشن فیل کرتے ہیں، تو وہ اریکشن آپ کو اسی وقت فیل ہوگی جب آپ کوئی چیز دیکھیں گے۔ تو اب نوجوانوں کے ہاتھوں میں چونکہ اس طرح کا کنٹینٹ موجود ہے، اس طرح کی ڈیوائس موجود ہے، تو وہ دن میں 1000 دفعہ دیکھتے ہیں، تو جتنی دفعہ دیکھیں گے اتنی دفعہ ٹریگر ہوں گے تو بیماری اور بڑھتی شروع ہو جائے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے ڈاکٹر محمد ادریس خان جو مرض جریان پر آج آپ کو اویئرنیس دے رہے تھے کہ نوجوان جو اس وقت سوشل میڈیا کی لت کا شکار ہیں یا وہ فحش مواد جو ہے وہ کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں، یہ بیماری ان کی بیماری کو مزید ٹریگر کر رہی ہیں یہ چیزیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان جو نوجوان ہیں وہ بے راہ روی سے بچیں، وہ اپنے آپ کو مثبت سرگرمیاں جو ہیں وہ کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں، وہ دوسری اپنی پڑھائی کی سرگرمیاں، ان تک خود کو محدود رکھیں، اور اگر پھر بھی ان میں یہ مرض آ جائے تو پھر وہ کسی ماہر مستند طبیب سے رابطہ کریں تاکہ اس کا کامیاب اور مستند علاج جو ہے وہ کیا جا سکے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو طب یونانی کے مطابق قابل علاج ہے، اور آپ اس کے علاج کے بعد ایک نارمل اور پروقار زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔